अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की जानिब से जारी बयान में बताया गया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। ताहम ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ अपने बेटे सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद के मैजिस्ट्रेट ने एमपीओ के तहत पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एमपीओ के तहत पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। फैसला सुनाते हुए जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया गया। सिंगल बेंच के इस फैसले से इंसाफ का बोलबाला का खात्मा नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए 16 अगस्त का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना की 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए दोनों को घर जाने की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर और ईमान मज़ारी को दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। अली वज़ीर को चेहरे पर कपड़ा डाल कर अदालत लाया गया। अली वज़ीर रोस्ट्रम पर आए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। हमने कहा कि हम अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहते हैं। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज को गलती से स्पीकर पुकार दिया, जिस पर जज अबू अल हसनात ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी सुन रहा हूं, आप स्पीकर कह सकते हैं। मुल्क है तो हम हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का कहना है कि दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि ईमान मज़ारी को वैन में बिठाया और जब ले गए तो वो बेहोश हो गईं। बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। ईमान के दादा की शायरी की किताब भी नहीं दी गई। शीरी मज़ारी ने बताया कि ईमान ने खाने से मना कर दिया है। दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। ईमान इंसानी हुकूक की वकील है और उसकी जान को हवालात में ख़तरा है। साबिक़ वज़ीर का मज़ीद कहना था कि हम कहीं नहीं जा रहे, वो पेशियों पर ज़रूर आएगी। अदालत इंसानी हुकूक का एहतराम करती है और ईमान मज़ारी को रिहा करे। इस मसले से कबल ईमान मज़ारी को जब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया तो वो अपनी वालिदा से गले लग कर आबदीदा हो गईं। इस मौके पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने भूख हड़ताल कर दी है, मुझे मेरी नज़मों की किताब नहीं दी गई, मुझसे दौरान तफ्तीश किसी भी कोई तरह का सवाल नहीं पहुंचा गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस में नामजद जज आसिम हफीज़ 5 बार तलब किए जाने के बावजूद जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज आसिम हफीज़ ताहाल जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए। जेआईटी सिविल जज आसिम हफीज़ को 5 मरतबा तलब कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज आसिम हफीज़ का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म नहीं मिलता उस वक्त तक जेआईटी में पेश नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेआईटी पहले ही रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के जज के शामिल तफ्तीश होने का लिख चुकी है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी ताहाल जेआईटी को कोई जवाब नहीं मिला। याद रहे कि घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजिमा रिजवाना तकरीबन 1 माह से लाहौर के जनरल हस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जहां उसके चेहरे की एक सर्जरी भी की जा चुकी है। रिजवाना ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा था कि सिविल
جج کی اہلیہ سومیہ عاصم ان پر تشدد کرتی تھیں اور گھر والے ایک کمرے میں بند کر کے گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے۔ مجھے والدین سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دوسری جانب رضوانہ کی دادی نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ جج عاصم حفیظ بھی ان کی پوتی پر تشدد میں ملوث تھا۔ رضوانہ کے بیان کے بعد جج اور اس کی اہلیہ کو سزا ملے گی۔ اس معاملے میں لاہور ہائی کورٹ نے سول جج عاصم حفیظ کو OSD بناتے ہوئے راولپنڈی میں تعینات کر دیا تھا۔ یہاں ایک افسوسناک خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، معروف مذہبی شخصیت آیت اللہ العظمی علامہ محمد حسین نجفی انتقال کر گئے۔ علامہ محمد حسین نجفی کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ کی جانب سے کی گئی اور مرحوم کی نماز جنازہ آج شام 6 بجے مدرسہ سلطان المدارس میں ادا کر دی گئی۔ آیت اللہ العظمی علامہ محمد حسین نجفی کا انتقال اسلام آباد کے ہسپتال میں ہوا۔ ان کا تعلق سرگودا کے نواحی گاؤں زاہد کالونی سے تھا۔ وہ سن 1932 میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد حسین نجفی محمد حسین ڈھکو کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے کئی کتب تحریر کی۔ ان کی کتب میں اثبات الامات اور تفسیر فیضان الرحمن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسائل الشریعہ، اردو ترجمہ وسائل الشیعہ، شرح اردو اعتقادات اور شیخ صدوق بھی ان کی تصنیفات میں شامل ہیں۔ علامہ نے مدرسہ سلطان المدارس الاسلامیہ اور جامعہ علمیہ عقیلہ بنی ہاشم کی بنیادیں رکھی تھیں۔ سابق رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے سابق رکن و رہنما PTI فہیم خان نے تصدیق کی ہے کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی راجہ اظہر کو صدر سے گرفتار کیا گیا۔ فہیم خان نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ راجہ اظہر کو نامعلوم افراد اپنے ساتھ گاڑی میں لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ راجہ اظہر کو ضلع جنوبی پولیس نے گرفتار نہیں کیا، اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ گزشتہ مالی سال 2022-23 میں سگریٹ سے حاصل ہونے والے متوقع 240 ارب روپے کے ٹیکس ریونیو ہدف کے مقابلے میں ٹیکس ریونیو میں 65 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا رہا اور 175 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو جمع ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹیکس ریونیو میں کمی کی بڑی وجہ ٹیکسز میں اضافہ ہے۔ آئندہ مالی سال اسمگل شدہ اور غیر قانونی سگریٹ کی فروخت کی مارکیٹ 50% سے بڑھ جانے کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان میں تمباکو کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے تمباکو کی برآمدات میں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال برآمدی ہدف 42 ملین گرام جس کا حجم $10 کروڑ بنتا ہے کے مقابلے میں بہت کم تمباکو برآمد ہوا۔ ٹیکس چوری میں ملوث سگریٹ فیکٹریز غیر قانونی طور پر تمباکو کی خریداری کے عمل میں شامل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان ٹوبیکو کمپنی نے میڈیا کو ایک بریفنگ میں کیا۔ کمپنی کے ایکسٹرنل امور کے سربراہ سمیع زمان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹیکس چوری میں ملوث سگریٹ فیکٹریز کی تمباکو خریداری کے عمل کو قانون کے مطابق بنایا جائے۔ مہنگائی ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جس کے باعث عوام کی سستے بازار کی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ ڈالر اور پیٹرول کی مسلسل اونچی اڑان اور کرایوں میں اضافے کے باعث مہنگائی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اتوار، جمعہ اور دیگر سستے ترین بازاروں میں بھی مہنگائی کا طوفان برپا ہے جس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ گھریلو استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافے کے بعد سستے بازار کی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ سفید چنا 430، دال ماش 540، دال چنا 310، چاول 450، چینی 170، آٹا 170 اور چکی والا آٹا 175 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ قیمتوں کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں بیسن 250 روپے فی کلو، گھی 500 روپے فی کلو، آئل 600 روپے، بیف بڑا گوشت 1100 روپے، مٹن چھوٹا گوشت 2200 روپے فی کلو، دودھ فی لیٹر 230 روپے فی لیٹر، دہی کی قیمت میں 240 روپے فی کلو جا پہنچی ہیں۔ پھلوں میں سیب 200 سے 300 روپے فی کلو، کیلا 120 سے 150 روپے فی درجن، مٹھے 200 روپے درجن، آڑو 250 سے 300 روپے کلو، آم 200 سے 300 روپے فی کلو، خوبانی 200 روپے سے 300 روپے، امرود 150 سے 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اگر سبزی کی بات کی جائے
جائے تو آلو 115 روپے فی کلو، پیاز 100 روپے کلو، ٹماٹر 120 روپے، لہسن 600 سے 650 روپے، ادرک 1150 سے 1200 روپے فی کلو، سبز مرچ 80 سے 90 روپے فی کلو، شملہ مرچ 200 روپے، لیمو 230 روپے، کھیرا 120 روپے کلو، دھنیا 100 روپے فی گڈی فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر اشیاء خور و نوش کی بات کی جائے تو روٹی 30 روپے، پراٹھا 60 روپے، چائے کا کپ 50 روپے، چکن زندہ 420 روپے، چکن گوشت 640 روپے، انڈے 298 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 296 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، جبکہ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی آغاز ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 77 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس 48,141 سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے اور آپ کو بتائیں جی اے سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض علی چانڈیو پارٹی کی مرکزی قیادت اور قومی کارکنان کے ہمراہ مسیح برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے حیدرآباد کے سول لائن چرچ پہنچ گئے۔ بیورو چیف حیدرآباد فیض نیوز انیل حب علی کے مطابق جی اے سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض علی چانڈیو، ڈیپٹی جنرل سیکرٹری پنہل جمالی، ڈاکٹر خوشحال داس کالانی، راوت خان چانڈیو، نذیر شیخ ایڈوکیٹ، کامران سولنگی، ایڈوکیٹ حسن چانڈیو، ایڈوکیٹ شاہد میرانی اور جی اے سندھ محاذ کے کارکنان کی بڑی تعداد فیصل آباد جڑاں میں کرسچن چرچ اور مسیح برادری کے گھروں کو آگ لگانے کے واقعے کے خلاف مسیح برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے سول لائن حیدرآباد کے سینٹ تھامس کیتھیڈرل چرچ پہنچے۔ اس موقع پر انہیں مسیح رہنما بشپ کلیم جان، پادری ڈاکٹر ڈینیل فیاض، عمران جوزف گل، پادری لومس عنایت اور دیگر پادریوں نے ویلکم کیا اور چرچ پہنچنے کے بعد مسیح برادری کے ساتھ ہونے والے افسوسناک واقعے پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ جی اے سندھ قومی محاذ کے چیئرمین ریاض علی چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام مذہبوں کا احترام اور دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سندھی صدیوں سے فطرتاً ایک روادار اور سیکولر قوم ہیں۔ ہم سندھ کے لوگ کسی سے بھی رنگ و نسل یا مذہب کی بنیاد پر کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، ہمیں کسی بھی زبان کے لوگوں سے نفرت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصل آباد کے شہر جڑاں میں ہونے والے افسوسناک اور انسانیت دشمن واقعے پر پورے سندھ کے باشعور لوگ مسیح برادری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرجا گھر، مسجد امام بارگاہیں اور سندھ کی درگاہیں ہمارے لیے مقدس اور ہماری ہیں۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف کا کہنا ہے کہ پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ دے کر لیکن کھلاڑیوں کے کمرشل رائٹس کیسے لے سکتا ہے۔ راشد لطیف نے سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا کانٹریکٹ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط لازمی کریں لیکن کمرشل رائٹس پر سوچ کر فیصلہ کریں کیونکہ کمرشل رائٹس کھلاڑیوں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم یہ غلطیاں کر چکے ہیں۔ سابق کپتان کا مزید کہنا تھا کہ پلیئرز ایسوسی ایشن ہونی چاہیے جو کھلاڑیوں اور بورڈ سے بات کرے۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ پاکستانی اداکار عمران اشرف کی سابقہ اہلیہ ماڈل و اداکار کرن اشفاق کا کہنا ہے کہ نکاح والی رات ہی سوشل میڈیا سے ان کی شادی سے پہلے کی تصاویر حذف کروا دی گئی تھی۔ حال ہی میں کرن نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر سوال اور جواب کا ایک سیشن رکھا جس میں ان سے سوشل میڈیا صارفین نے مختلف سوالات کیے۔ کچھ مداحوں نے ان سے انتہائی ذاتی نوعیت کے سوالات بھی کیے جن کا کرن اشفاق نے بھرپور جواب دیا۔ کچھ سوالات اور ان کے جواب سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئے ہیں۔ ایک مداح نے کرن سے پوچھا کہ آپ نے شادی سے پہلے کی تصاویر ڈیلیٹ کیوں کر دیں؟ اس پر عمران اشرف کی سابقہ اہلیہ نے بتایا کہ نکاح کی رات ہی ان کی شادی سے پہلے کی تمام تر تصاویر ڈیلیٹ کروا دی گئی تھیں۔ ایک اور صارف نے اداکارہ سے دوسری شادی سے متعلق سوال بھی کیا جس پر کرن نے کہا کہ جب اللہ کو منظور ہو اور ابو کو ان کی مرضی
باسی کا لڑکا ملے۔ اور ایک صارف نے کہا کہ آپ نے انسٹاگرام پر اب تک عمران اشرف کو فالو کیوں کیا ہوا ہے؟ جواب میں کرن بولی کیونکہ طلاق کے کاغذات پر یہ نہیں لکھا تھا کہ انہیں انفالو کریں یا بلاک کر دیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی کرن اشفاق سوشل میڈیا پر سوالات و جوابات کے سیشن کے دوران یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ انہوں نے عمران اشرف سے طلاق نہیں لی ہے بلکہ انہیں طلاق دی گئی ہے۔ اداکار عمران اشرف اور ماڈل کرن اشفاق نے سن 2018 میں شادی کی تھی اور ان دونوں کا ایک بیٹا روہم بھی ہے جس کی پرورش دونوں مل کر کر رہے ہیں۔ جوڑے کی طلاق گزشتہ برس ہی ہوئی تھی۔ بھارتی بینک نے قرض واپس نہ کرنے پر بالی ووڈ اداکار سنی دیول کا گھر نیلام کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے ریاستی بینک آف بروڈا نے واجبات کی عدم ادائیگی پر سنی دیول کا ممبئی کے علاقے جوہو میں واقع گھر نیلامی کے لیے پیش کر دیا ہے۔ بینک آف بروڈا نے اتوار کو ایک نوٹس میں کہا کہ سنی دیول کی جانب سے 56 کروڑ روپے کا قرضہ واپس نہ کرنے پر جوہو میں واقع اداکار کے بنگلے کی نیلامی اگلے ماہ کی جائے گی۔ اخبار میں جاری کردہ نوٹس کے مطابق بنگلے کی نیلامی 25 ستمبر کو ہوگی اور بولی 22 ستمبر تک جمع کروائی جا سکتی ہے۔ نوٹس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر سنی دیول اپنی جائیداد کو نیلام ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ واجبات فوری طور پر ادا کر دیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جب سنی دیول سے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔